अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल का जो शहादत का वाक़या है पेशावर में इंतहाई दर्दनाक। एक अहमदी को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया। सिर्फ गलती उसकी ये है, कसूर उसका ये है कि वो अहमदी है। और ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी 3-4 वाक़यात हुए हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब रियासत मदीना का जिक्र करते हैं कि उसमें अदल और इंसाफ होता है। रियासत मदीना में नॉर्मल जो मदीना अगर हम नाम ले तो, मगर अदल इंसाफ के ये तकाजे हैं कि वो तीसरा चौथा जो अहमदी है उसे दिन दिहाड़े शहीद किया गया है। और अभी तक किसी को मेरे फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया गया, ना उसके साथ कोई उसके जुर्म की सजा मिली है या वो कातिल मिले हैं। वो सारे नामालूम ही हो जाते हैं। क्यों अहमदियों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, इस मौजू पे हम बात करने के लिए अभी वाहिदुल्लाह साहब से रब्ता करते हैं। और वाहिदुल्लाह साहब से पूछते हैं ये क्या वजूहात हैं और इनका कैसे इनसे छुटकारा हासिल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। वाहिदुल्लाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। ये अभी वो तो तीसरा चौथा वाकया हुआ है पाकिस्तान में शहादत का, शायद आपको पता होगा, मालूम हो गया होगा कि नईम खटक साहब की शहादत हुई है दिन दहाड़े। वो एक प्रोफेसर थे। आज जहाँ पे दुनिया पूरी वो टीचर इस्तिज़ा के लिए वो योम टीचर बना रही है, इसी योम टीचर के दिन के ऊपर एक इंतहाई काबिल इंसान प्रोफेसर नईम खटक साहब को पेशावर में दिन दहाड़े शहीद किया गया है। और हम इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं। आपकी क्या राय है और ऐसे इकदाम की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखें जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो कातिल होते हैं, दरअसल ये किसी न किसी के आला कार होते हैं। और जब भी तहकीक की गई है ना, तो पीछे कोई ना कोई मौलवी निकला है इनके। ये उलमा जो मुश्तिल करते हैं, इश्तिहारंगेज तकरीरें करते हैं और जाहिर ये करते हैं कि जैसे अहमदी कोई गुस्ताखे रसूल हैं। हालांकि आप जानते हैं कि जिस कदर अहमदी अल्लाह ताला के साथ प्यार करते हैं, नबी पाक सल्लम के साथ प्यार करते हैं, ये तो उनके उशरे शीर भी नहीं है ये लोग। सही। तो वाहिदुल्लाह तो साहब, एक छोटी सी बात ये भी बता दें मेरे नाज़रीन को कि आपने भी जी अहमदियत कबूल की है। पहले आपका अहमदियत से के साथ अलग नहीं था। कोई अच्छी चीज देखी है तो ये आप तो अहमदियत की अल्लाह, तरफ आए हैं ना? हाँ जी, वो तो अल्लाह ताला का फजल है जी कि अल्लाह ताला ने मुझे सोचने समझने की सलाहियत बख्शी जी। और मैं अल्लाह के फजल से खुद अहमदी हो गया। तो मुझे भी बड़े हमले हुए हैं, जुल्म हुए हैं। मैं वो एक कहते थे मौलवी कि मुर्तद की सजा सर तन से जुदा। अच्छा। ये मेरे बारे में बकायदा फतवे लगे थे। अच्छा। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत की मेरी हर लिहाज से, वरना मैं भी किसी शहीद के खानदान में होता। अच्छा। अल्लाह ताला मुझे भी ये शहादत दे देता। मगर अच्छे जानवरों की कुर्बानी होती है, मेरे जैसों की नहीं। तो चलिए, अल्लाह जिसका ताला जिक्र कर ने, रहे हैं आप आप नईम माशाल्लाह खटक बहुत साहब नेक का, इंसान है, बहुत तो नेक बहुत इंसान। नफीस इंसान थे, पढ़े लिखे जी। और गरीब परवर। जी। लोगों की मदद किया करते थे, मुसीबत में लोगों को सहारा दिया करते थे। अच्छा। और बात यह है कि मैं मुझे इब्तिदाए इंसानियत की याद आ रही है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ मशवरा किया, मशवरा तो नहीं, शूरा कह लें, कि हमें समझाने के लिए कि ये भी तरीकेकार है कि जो भी काम करना हो मशवरा करें मशवरा कर और लें। फैसला फिर हाकमे वक्त का ही होता है। जी। तो फरिश्तों ने को जब बताया गया कि मैं एक इंसान तख्लीक करने लगा हूँ, तो फरिश्तों ने कहा वो ये तो खून बहाएगा बहुत। सबकी एक मुतफिका राय थी कि ये तो खून बहाएगा। सही। तो अल्लाह ने ताला ने उनकी नफी की और कहा
کہ نہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو فرشتوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جو اللہ جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے. اور مرزا صاحب میں نے یہ اپنی زندگی میں سوچا ایک دن کہ کبھی نہ کبھی تو فرشتوں کو جواب ملا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا. تو یقیناً وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ واقع ہوا ہوگا جب وہ فرشتوں نے مانا ہوگا کہ اللہ کا فیصلہ درست تھا. تو مجھے وہ طائف کا زمانہ یاد آیا کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عباشوں نے پتھر برسائے ظلم کی کیا کہتے ہیں انتہا کر دی تھی. اتنا خون بہا تھا کہ کہتے کہ جس طرح کیچڑ ہوتا ہے نا پاؤں میں اس طرح پاؤں میں جم گیا تھا خون. اور اس کے چھینٹے اچھل رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور اور نحیف ہو گئے تھے کہ بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو رہے تھے اور درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اس وقت اللہ کو بھی جلال آیا اور فرشتوں نے آ کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر حکم دیں تو ہم اس وادی کو ملا دیں اور یہ ساری بستی جو ہے پس کے رہ جائے. صحیح بات ہے. انہوں نے ملک الجبال کو جواب دیا کہ نہیں 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 یہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. صحیح. یہ وہ لمحہ تھا میرے خیال میں کہ جب فرشتوں نے کہا واقعی جو اللہ کہتا تھا کہ یہ خون نہیں بہانے والا یہ تو خون بہے ہوئے کو دیکھ کے بھی دعائیں دینے والا ہے. صحیح بات. میری یہ بات سنانے سے مطلب یہ ہے کہ انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک تو یہ ظلم کرنے والی شرارتیں کرنے والی خون بہانے والی اور ایک حصہ وہ ہے جو اپنا خون بہا کے بھی دعائیں دیتا ہے. صحیح بات. گالیاں سن کے بھی دعا دیتا ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو اس زمرے میں شامل کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں. گالیاں سن کے دعا دیتے ہیں ظلم سہ کے پھر دعائیں دیتے ہیں اور ان کا بھلا چاہتے ہیں. صحیح بات. یہی انسانیت ہے. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حابیل قابیل کا جب جھگڑا ہوا وہ کس بات پہ ہوا تھا قرآن صاحب نے پڑھا ہے. وہ یہ تھا کہ قابیل کو دکھ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے اس کی قربانیاں قبول کرتا ہے یہ نیک آدمی بنا پھرتا ہے اور مجھے وہ توفیق نہیں تو کیوں نہ میں اس کو قتل کر دوں. قتل کی وجہ کیا تھی کہ میں اس کا نیکیوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ سے تعلق باللہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا اس کو قتل کروں. یہی بین صورتحال ان کی ہے. یہ سمجھے یار نیکیاں تو ساری یہی کرتے ہیں حسد ہے. حسد ان لوگوں کا مانتے ہیں قرآن پہ عمل کرتے ہیں رمضان صحیح طریقے سے مناتے ہیں. صحیح بات ہے. اگر وقت ہے تو میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں کہ احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں کیا فرق ہے یا وہ بھی بتا دیں. اور یہ صرف کم یہ بتائیں کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کو اس کے خلاف کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے. یہ ایک واقعہ نہیں دو واقعہ نہیں تقریباً تیسرا چوتھا تو احمدیوں کے ساتھ واقعہ ہے. اس سے پہلے ایک ندیم نامی جو کرسچن تھا اسے بھی اسی بنا پر وہ پشاور میں دن دہاڑے اس کے پیٹ میں گولیاں مار کے اسے ہلاک کر دیا گیا تھا. وہ 5 آپریشن اس کے ہوئے پھر بھی وہ جان پر نہ ہو سکا. یہ احمدیوں کے ساتھ 3-4 واقعات ہوئے ہیں. اور ایک یہ کیا ایسے واقعات کو روکنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے یا کر رہی ہے کوئی؟ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتانا؟ نہیں تھا. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا تو میں یہ بتا دوں کہ جو لوگ مذہب کے نام پہ خون بہاتے ہیں نا جی آج تک تو ان کو سزا نہیں ملی. صحیح. جس نے بھی احمدیوں کو شہید کیا ہے نا آج تک تحقیق گواہ ہے کہ کسی کو کوئی سزا نہیں ملی. یہ اتنے بیچارے لوگ ہیں ان کو بھی گورنمنٹ کو پتا ہے کہ انہوں نے کون سا جلوس نکالنا ہے انہوں نے کون سی ہڑتال کرنی ہے انہوں نے کون سا انتقام لینا. یہ تو وہی لوگ ہیں نا کہ جب بھی ان کو کوئی طاقت نہیں تو انہوں نے کہنا ہم تو اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں جس طرح یوسف نے معاف کر دیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کی سنت پہ چلنے والے ہیں. صحیح بات. لہٰذا یہ انتقام تو لے نہیں سکتے ہاں جی. اور نہ ان کا سیاسی ووٹ ہے لہٰذا وہ ہماری حمایت نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے
جس سے احمدیوں کو ریلیف ملے. تو پھر میرے کہنے کا مقصد ہے جو ریاست مدینہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں تو ہر ایک کو انصاف ملتا تھا، چاہے کوئی بت پرست تھا، چاہے کوئی جو بھی تھا. جیسے کہ وہ میرا ایک واقعہ کہ ابو جہل سے کسی قرض لینا تھا، تو جب وہ ابو جاہل کے پاس آیا تو اس نے قرض دینے سے انکار کیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کوئی تنظیم بنائی تھی، حلف الفضول شاید اس کا نام تھا. تو اس کا مقصد یہی تھا وہ اپنے ہاں وہ نبوت سے پہلے انہوں نے تنظیم بنائی تھی جب وہ بالکل ینگ تھے کہ کسی بھی جو غریب کا مال ہوگا لوٹا ہوا میں ہم لے کے دیں گے. تو اس وقت وہ اس بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا نا. پھر جب حضور لے کے گئے اسے تو ابو جہل نے وہ مال اٹھا کے تو انہیں دے دیا. تو بعد میں پھر ابو جہل نے بتایا تھا کہ میں نے اس لیے وہ مال دے دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ دائیں بائیں 2 مست اونٹ تھے. اگر میں مال نہ دیتا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرتا تو وہ مجھے کچل دیتے. تو وہ تو جو عیسائی ہوتے تھے اس زمانے میں یا کفار ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے. تو یہ احمدیوں کے ساتھ جو ایک امتیازی سلوک ہو رہا ہے پاکستان میں، اور بہت سے مولانا حضرات فتوے لگاتے ہیں. اور نارمل تو یہی ہونا چاہیے جو فتویٰ لگاتا ہے اسے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. آج تک کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے؟ ریاست مدینہ کا تو صرف نام ہی لیتے ہیں نا جی، ورنہ ایک یہودی کا مقدمہ تھا مسلمانوں کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. اچھا، ان میں اتنی ضرورت ہے کہ کسی احمدی کے حق میں یہ فیصلہ دے سکیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحیح بات ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ حابیل قابیل کی، جی، کہ قابیل نے محض اس لیے اس کو قتل کیا کہ یہ نیکیوں میں مجھ سے آگے ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحیح. اور حابیل اس لیے قتل ہو گیا کہ وہ مقابلہ اس کا اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہیں گناہ گار نہ ہو جائے، قاتل نہ ہو جائے. اسے کہا بھائی میں تمہیں نہیں قتل کرتا، تو مجھے قتل بھی کر دو تو میں نہیں بدلا لوں. اچھا، میں جواب میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. کیونکہ اس نے یہ سوچا، یہ بات غور سے سننے والی ہے، جی جی، کہ ایک برائی کو اگر برائی سے ہم کریں گے نا ضرب، تو 2 برائیاں ہو جائیں گی. 2 ہو جائیں گی. تو آج جماعت احمدیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ کبھی انتقام نہیں ہم لیتے. ریاست میں اگر ایک قتل ہوا ہے، اگر اس کا جواب کریں گے تو پھر برائیاں تو ملٹی پلائی ہو جائے گی. ہم تو برائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. صحیح بات. اس لیے جماعت احمدیہ نہ ہڑتال کرتی ہے نہ بدلہ لیتی ہے. تو ان کو پتا ہے کہ یہ قوم جو ہے کبھی بھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچانے میں راضی. اس لیے ان کے دل کھلے ہوئے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. اور اگر دیکھیں جو لوگ ایسے جماعت کے ساتھ جن لوگوں نے تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، جنہوں نے حد سے بڑھ کے مخالفت کی، پھر وہ عبرت کا نشان بنے. جیسے ضیاء الحق کی جو صورتحال تھی وہ انتخاب میں بڑھ گیا تھا، اسی طرح بھٹو صاحب بھی انتخاب میں بڑھ گئے تھے. پھر خدا تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا. ایک کو تو بہاولپور کی فضاؤں میں جلا کر خدا تعالیٰ نے راکھ کر دیا، دوسرے کے گلے کے لیے پھانسی کا پھندا اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. اور آج بھی جو لوگ جماعت کے لیے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ بھی عبرت کا نشان بن سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے یہ فرمایا تھا نا کہ جب وہ انتہا ہو گئی تھی، وہ نظم بھی حضور نے لکھی تھی، 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفتے ظلم تو جوڑ ٹال جائے گی. تو آج بھی میرا دعاؤں کے ذریعے یہ ساری افات ٹلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ نا. نہیں صاحب، یہ میں بڑی دردناک بات کر رہا ہوں اور دکھی دل سے کر رہا ہوں جی، کہ جو بیج وہ بو کے گئے تھے نا، ہاں، آج وہ فصل تیار ہے. فصل تیار ہو گئی ہے. پہلے وہ سربراہان یا کوئی سرکردہ مولوی لوگ کرتے تھے نا مخالفت اور یہ گالیاں وغیرہ نکالتے تھے، اب پوری قوم اس میں ملوث ہو گئی. صحیح بات. اسی میں یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو میرے مسلمان
ہونے کی صداقت میں وہ احمدیوں کو گالیاں دینا یہی ہوتا ہے نا؟ وہ برداشت نہیں کر سکتے. صحیح. کہ میں مختصراً بتا دوں تھوڑا سا جی جی. کہ سر ظفر اللہ خان کو کسی نے بلا لیا افطار پارٹی میں. صحیح. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا، یہ تم نے کافر کو بلا لیا. تو جو میزبان تھا نا اس نے کہا، میں نے کہا افطار پارٹی ہے، کوئی تو روزہ دار ہو. صحیح. اچھا. اچھا. یہ نشانی تھی کہ روزہ دار یہ احمدی ہو سکتے ہیں اور احمدی ہو کوئی نہیں. سکتے. صحیح. پاکستان میں ایک مکان بنایا کسی نے، جی تو جو تھا معمار تھا نا، اس کو مستری کہتے ہیں، جی جی. اس نے شوق میں نا کلمہ لکھ دیا اس کے مکان کے دروازے کے اوپر. اچھا. مالک نے دیکھا تو کہتا یہ کیا کیا؟ ہاں. وہ کہتا کلمہ لکھیا. وہ کہتا اگ لوانی ہو. اچھا. کہتا کیوں؟ کہتا لوگوں نے کہنا مرزیوں کا مکان. اچھا. وہ احمدیوں کی وہ کلمہ پہچان. بھی ہماری. ہاں جی. میں کہ احمدیوں کی پہچان ہی کلمہ ہو گیا. ہاں جی. ہاں جی. تو ایک خاتون تھی بوڑھی سی، جی تو وہ کہنے لگی کہ احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں کیا فرق ہے؟ جی. تو ہم نے کہا کہ ایسے فرق کی کیا بات ہے؟ ہم یہ، وہ کہتی یہ میں نہیں مانتی، کہ اگر آپ ایسے ہیں مسلمان ہی کوئی ہیں تو پھر میں کیسے مان لوں؟ تو ہم نے کہا ہم ترکیب بتاتے ہیں تمہیں. کہتے کیا؟ ہم نے کہا جس کسی کو تم عورت کے پاس سے گزرو نا تو سلام ضرور کیا کرو. اچھا. اس کا پکی بات ہے. ہاں کیا پکی بات ہے، ایک ہفتہ سلام کرو. اور تیسرے دن آ گئی نئے پہ مرجان کہنے لگ پہ لوگ. اچھا. اچھا جو اسلام کے شعار ہیں وہ دیکھا جائے تو احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے، اور یہ بھی ہے نا کہ وہ کوئی کسی کا لین دین کا معاملہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت لے کے دیتی ہے. اسی طرح نماز روزہ حج پہ تو بندیاں لگائی ہوئی ہیں نا بظاہر، تو اس کے پابند ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. صاحب بتائیں. ہاں جی، وہ نماز کا واقعہ جی میرا ذاتی واقعہ ہے. جی کہ دو آدمی بحث کرنے کہ ایک کہنے لگا کہ جی وہ وادلہ دیکھتے احمدی ہو گیا. اچھا. دوسرا کہنا ہے وہ کیسے؟ کہنا میں نے سنا ہے. کہنا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، وہ واقعی احمدی ہو گیا. اچھا. وہ کہتے کیسے؟ کہتے میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا، وہ بڑا کھب کے پڑھ رہے ہیں. اچھا. یعنی کہ اس طرح نماز احمدی پڑھ رہے کھب کے. صحیح. اس واسطے پکی بات ہے کہ وہ احمدی ہو گیا. صحیح. زبردست. ہاں احمدی دوسرے کم کا مہینہ فرق ہے نالے. وہ جو ہمارے احمدی ہیں وہ میرا وہ غیر اللہ کی باتیں بھی نہیں کرتے، جیسے وہ دربار وغیرہ یہ وہ ان چیزوں کو بھی نہیں نہ مانتے وہ. ہاں جی. صحیح. تو بات یہ ہے نہ ان کے پاس کلمہ رہا، نہ اس کے پاس رمضان روزہ رہا، جی اور نہ ان کے پاس نماز رہی. سارا کچھ تو احمدی کے پاس آ گیا. صحیح بات ہے. اب تو یہ تو برائے نام ہے. اب وہ کیوں نہ قتل کریں، کیوں نہ یہ شہید کریں ہمیں. صحیح. ان کے بس کی بات نہیں. اب یہی رہ گئی ان کے پاس کہ اب ان کو مارو. صحیح بات ہے. ویسے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح. اور اسی وجہ سے جو بھی مولانا صاحب اٹھتے ہیں وہ فتویٰ لگاتے ہیں قتل قتل قتل. حالانکہ قرآن کریم میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. چلے واحد اللہ صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے ٹی وی چینل کو. مہربانی جناب، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، ان کو بھی توفیق دے، ان کو بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. مجھے خوف ہے کہ بحثیت قوم ہی کہیں یہ راندے نہ جائیں اور پوری قوم نہ ان کی ان کے گناہوں کی سزا کی حقدار بن جائے. صحیح. اللہ رحم کرے اس قوم. اللہ رحم کرے. اللہ رحم کرے. اوکے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. چلیں ٹھیک ہے ناظرین، اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ.
اور جو دوست ہمیں کوئی انٹرویو دینا چاہیں، کوئی سیرہ نراہ مولا ہو یا کوئی اچھا سا کوئی واقعہ سنانا چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری انشاءاللہ تعالی ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، پھر آپ سے انٹرویو ہم لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.